बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। नाजरीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है। बातिल के सामने डट जाने और हक की फतह का एक यादगार दिन है। आज वाक़े करबला की तारीख़ का वो अहम तरीन दिन है जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की कसीर तादाद और जुल्म जबर के बावजूद झुकने से इनकार किया और बातिल के सामने ऐसी लड़ाई लड़ी जिस पर इंसानियत ता क़यामत फ़ख्र करती रहेगी। 9 मुहर्रम 61 हिजरी, यजीद की फ़ौज है, करबला का मैदान है और मुकाबला किसके साथ है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के साथ है। गहराव किया हुआ है उनका। खानवादे रिसालत और दश्ते करबला में भूख प्यास का आलम। लश्कर यजीद हज़ारों सिपाहियों पर मुश्तमिल, लेकिन फिर भी घबरा किससे रहा है, खौफजदा किससे है? हुसैनी लश्कर से खौफजदा है। सीनों में उनके दिल वैशी बिल्लियों की तरह उछल रहे थे। लश्कर यजीद के सालार फतह के बाद इनाम का लालच दे रहे थे, सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। और दूसरी जानिब ख़याम हुसैन में हम्दो सना खुदाए बुजुर्गो बरतर थी। दिलों पर और रूहों पर इत्मीनान कामिल था कि जानते थे कि हुसैन इमाम हक हैं। ख़याम हुसैनी में शब आशूर इबादत और मनाजात की रात थी, कुर्बानियों की तैयारी की शब थी, जिसकी कबूलियत की सनद के लिए यही काफ़ी है कि 1400 साल ये दिन यजीद की शिकस्त और हुसैन की फतह का ऐलान कर रहा है और करता रहेगा ता क़यामत। आज का ये दिन खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करें, उनके रफ़क़ा की बात करें, तो कई ऐसे जिन्होंने आखिरी बार तुलुए सहर देखा और बहुत से ऐसे जिन्होंने आखिरी बार ग़ुरूब आफ़ताब देखा। और फिर अगले दिन यानी 10 मुहर्रम इस्लाम की बका और खुदा की खुशनुदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया और इंसानी तारीख़ की अजीम तरीन कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी, जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक मशअल राह बन गई। और शुएब, वाक़या करबला बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। बेशक इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज भी जब उस वाक़े के बारे में बात की जाती है तो हर आंख जो है वो नम हो जाती है। अब उसके साथ साथ देखा जाए तो आज ये बातें करने का, वाक़या करबला को याद करने का मकसद ये भी है कि वाक़या करबला से आज के दौर में हम इंसान क्या सीख सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, किस तरह से सही और गलत का रास्ता उसमें एक डिफरेंस हम देख सकते हैं, किस तरह से बेशक जितनी मर्जी मुश्किलात हों एक सही रास्ते का तयन कर सकते हैं। पेरेंट्स किस तरह से, माएँ किस तरह से अपने बच्चों को सही राह की तरफ लेकर जाती हैं, किस तरीके से उनकी तरबियत करती हैं। आज जो मकसद है ये सब बात करने का, वो सीखने का मकसद भी है कि किस तरह से आप और हम मिलकर वो जो हम बात करते हैं ना कि अल्लाह पर तवक्कुल, वो तवक्कुल की जो मिसालें कायम हुई हैं, वो तवक्कुल हम सबको जो है अपने अंदर दोबारा से ज़िंदा करना। यकीनन मुसलमान होने के नाते हमारा अल्लाह से एक रिश्ता भी है और एक तरह से देखा जाए तो एक कुर्बत भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से हम उस कुर्बत को मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं। बेशक। सो आज का दिन एक सीखने का दिन भी है। आगे चलकर हम ट्रांसमिशन में बात भी करेंगे, इस दिन की मुनासबत से भी हम बात करेंगे, दीगर सेगमेंट्स भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को आज का प्रोग्राम लाजमी दिखाएं। और जब हम 9 मुहर्रम की बात कर रहे हैं सबीन, तो ज़ाहिर है उसकी अपनी अहमियत। और अगर हम बिलअमूम मुहर्रम के एतबार से इस ट्रांसमिशन में बात करें तो मुहर्रम हुर्मत का महीना, जब इसकी हम बात करते हैं, इस्लामी साल का पहला महीना। और वाक़या करबला से पहले भी अगर हम देखें तो जिस तरह से मुहर्रम का एहतमाम किया जाता था, यानी मुहर्रम के एक हुर्मत के हवाले से हम अगर बात करें तो खुदा ताला का महीना करार दिया गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। और इस महीने का जो रोज़ा है वो रमज़ान मुबारक के बाद अगर किसी रोज़े की फजीलत की बात की गई है कि वो सबसे अफजल है तो वो माह मुहर्रम में रोज़े रखने से मुतालिक बात की गई है। और ऐसे में इस माह मुबारक में बहुत से वाक़यात पेश आए और आज हम उन वाक़यात का जब जिक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है एक तो हम वाक़या करबला का जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो दीगर अंबिया का जिक्र करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, तौबा कबूल हुई थी, उस हवाले से बात की जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के बाद एक जो पहाड़ है उसके करीब आकर ठहरी थी, और इसके साथ साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस महीने में कैद से निजात हासिल हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तवील बीमारी के बाद शिफा नसीब हुई थी, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। और
ظاہر ہے آج جس طرح ہم ذکر بھی کریں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بقا کی خاطر میدان کربلا میں اپنی جانوں کی وہ عظیم قربانی پیش کی جس پہ آج بھی انسانیت اور ظاہر ہے تا قیامت تک انسانیت فخر کرتی رہے گی. اسی پر مزید بات کریں گے آج ہم اس پروگرام میں. اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر علامہ عمران بشیر صاحب نے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. علامہ صاحب جب ہم محرم کی بات کرتے ہیں اس کی اہمیت اس کی فضیلت کی بات کرتے ہیں ضرور ہمیں آگے چل کے کربلا کے واقعے کا بھی ذکر کرنا ہے لیکن چونکہ اس سے پہلے بھی حرمت کا مہینہ قرار دیا گیا میں ضرور چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالے گا اس ماہ محرم سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. آمین. ماہ محرم شروع سے ہی بڑا ہی قابل احترام. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے بڑے اہم واقعات اپنے ازل سے جو اللہ کے علم میں ہے طے تھا تو اس ماہ مبارک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اسی ماہ محرم کے اندر. ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ گل گلزار جو اللہ نے بنائی اس سے جو نجات ملتی ہے وہ بھی اسی مبارک محرم کے اندر. ایسے ہی نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے کنارے جو لگتی ہے وہ بھی اسی ماہ محرم کے اندر. فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملتی ہے وہ بھی اسی ماہ مبارک مہینے کے اندر. تو مختلف تاریخ بھری پڑی ہے, مختلف واقعات نمودار اس میں ہوئے اور حتیٰ کہ وہ عرب کہ جہاں ساری رسومات اور جاہلانہ نظام چل رہا تھا ان کے ہاں بھی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ 4 مہینے قابل احترام کہ اس میں لڑائی کو چھوڑ دیا جاتا تھا رجب کے اندر اور شوال ذی-القعدہ اور ذی الحجہ. تو ان کے اندر قابل احترام مہینے کے جو جنگ بھی کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ مبارک مہینے ہیں قابل احترام مہینے ہیں ان کے اندر یہ رحمتوں برکتوں والے واقعات ہوئے ہیں لہٰذا ہم جنگ وغیرہ حتیٰ کہ ڈاکو ڈکیٹی نہیں ڈالتے تھے چور چوری نہیں کرتا تھا کہ بڑے. اور دین نے یہ سبق نہیں دیا, دین نے یہ سبق دیا کہ قابل احترام جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے لیے پوری انسانیت قابل احترام ہوگی. مسلمان کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے. آج کے اس سوال کے پیش نظر اگر ہم ایک سبق حاصل کر لیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سامان بنے گا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا سأخبرکم من المسلم, بتاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کون ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خود ہی رہنمائی فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی, میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں مسلمان وہی ہے جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے. تو ایک یہ قابل احترام مہینے کے اعتبار سے صرف حرمت اور وہ نسبت اور 10 دن کے لیے ہم حسینیت کے تذکرے اور ان معاملات کو لے کے چلیں اور ایک یہ کہ پورا سال ہم اس کو قابل احترام سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں جو سماکم المسلمین میرا آپ کا نام جو مسلمان رکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. بالکل احترام ظاہر ہے ہم سب پر لازم ہے. اچھا علامہ صاحب ایسے میں جو محرم کا روزے ہوتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے, ان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی دفعہ کہا گیا روزے رکھنے سے متعلق؟ جی یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فرعون سے جو نجات ملی تو وہ 10 محرم کو ہی ملی. تو اس مناسبت سے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو وجہ معلوم ہوئی کہ کیوں رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے خود آ کے بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں نجات ملی تھی. تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں, تم 1 روزہ رکھ رہے ہیں ہم 2 روزے رکھیں گے. اس لیے حکم ہے کہ یا 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے, یعنی 1 روزہ مزید ملانے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا اور فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا.
اور کیا یہ بھی مفتی علامہ صاحب کہا گیا کہ رمضان کے بعد اگر فضیلت ہے روزے رکھنے کی تو سب سے زیادہ 9 اور 10 محرم کو روزے رکھنے کی ہے؟ جی ذی الحجہ کے روزوں کی بہت فضیلت ہے رمضان کے بعد، عاشر ذی الحجہ جسے ہم کہتے ہیں، ایسے ہی محرم کے روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ضرور یہ رکھنا چاہیے۔ رمضان کے بعد جو سب سے فضیلت والے روزے ہیں یہ ذی الحجہ، ادھر سے سال کا آخر ہو رہا ہے اور ادھر سے محرم سال کا آغاز ہو رہا ہے، دونوں کا یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک اور بات، 10 محرم کو من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرمایا جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے لیے وسعتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے در کھول دیتا ہے۔ اس لیے 10 محرم کو ہمارے اکابرین کا یہ نظم چلتا آ رہا ہے اور یہ طریقہ کار شعار چلتا آ رہا ہے کہ 10 محرم کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو اور منت کروں گا کہ حضور کے گھرانے کو تلاش کر کر کے کہ سادات خاندان کدھر رہتے ہیں، ان کا حق ہمارے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ہے، ان کو تلاش کر کے ان پر بھی ضرور ہم خرچ کریں، اور جتنا غریب غربا پہ ہو سکتا ہے ہمیں ضرور اس دن خرچ کرنا چاہیے۔ اور جب ہم احترام اور اہتمام کی بات کرتے ہیں تو محرم اور بالخصوص 9-10 محرم، احترام اور اہتمام کیا اور کس انداز سے ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اے تمام انسانوں، سوائے اس چیز کے کہ میرے اہل بیت سے دلی طور پر محبت اور پیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی پیار نصیب فرمائے۔ تو ان حضرات کی ہستیوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ جو بات فرما رہے ہیں احترام اور اہتمام کی، حضرت امام زین العابدین جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کے کندھوں سے جب کپڑے کو پیچھے کیا گیا غسل دینے کے لیے، تو جیسے بوریے کے نشانات ہوتے ہیں، ایک مزدور جیسے مزدوری کرتا ہے اور اس کی کمر پہ نشانات بن جاتے ہیں، یوں نشانات بن چکے تھے۔ اور لوگوں کا ایک جم غفیر سڑکوں پہ نکل آیا اور سب کی زبانوں پہ الفاظ ما مات ابو عبداللہ بل مات ابونا۔ حضرت امام زین العابدین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، فرمایا آج ابو عبداللہ دنیا سے نہیں گئے بلکہ بل مات ابونا، ہمارے باپ آج دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ہزاروں لوگوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ تھے کہ لوگوں کے یہ گھروں کا اہتمام اور احترام اس حد تک کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے کہ کب آ رہے ہیں اور ان کے گھر کے باہر راشن رکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور پورا سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا، اور اس کا پہلے تو جان کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہم دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ عزت کا بھی جنازہ نکال کر خدا را قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگوں کے اوپر احسان چڑھا کر اور ان کو نگاہوں کو نیچا دکھا کر کہ آپ یہ اس طریقے سے پکڑا رہے ہیں کہ اس کا جو آنکھیں نیچے جھک جائیں، اور یہ اذیت جو دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ جو لاکھوں کروڑوں صدقہ کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کو ان 2 بیماریوں کی وجہ سے ضائع مت کرو، بلکہ ایک ہاتھ سے دو۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حکم تو یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں، تو عزت نفس کو سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ ہم اپنے پروٹوکول کے چکروں میں اس کی جان کا تو پہلے جنازہ نکلا ہوا ہے، اس کی عزت کا بھی، عزت نفس کا بھی جنازہ نکال دیں، ایسے مت کریں۔ بالکل علامہ صاحب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دکھاوا بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مدد کی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، اور پھر ظاہر ہے اس کی ایک جیسے ہر ایک کی اپنی نیت ہے، کسی کی نیت پہ اللہ بہتر دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کا حال جانتا ہے، بٹ یہی بات ہے کہ جو اسلام کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، اب ذرا ہم واقعہ کربلا کو اگر دیکھیں، سو آج کے دور سے اگر اس کو تھوڑا سا اگر ہم سیکھنے کے عمل سے ریلیٹ کر سکیں، آج ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے سچ نہیں بولا کیونکہ ہمارے اوپر بہت پریشر تھا، ہم اس راستے پہ نہیں چلے کیونکہ ہمارے اوپر بہت پریشر تھا۔ واقعہ کربلا کی اگر بات کی جائے، اس سے زیادہ پریشر ہم اس سے پہلے بھی ذکر کرتے آ رہے ہیں، وہ پریشر اس سے زیادہ کیا ہی پریشر ہوگا۔ وہاں پر بھی حق اور باطل کی جنگ تھی، جو راستہ چنا گیا وہ حق کا راستہ چنا گیا، باطل کا راستہ نہیں چنا گیا۔ سو آج جو اللہ پر توکل ہے، ہم کس طرح سے اس کو مزید پختہ کر سکتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، چاہے ہمارے اوپر جتنا مرضی پریشر ہو؟
ہمارے ایک دوست تھے، آج کے دور کا ایک واقعہ سنا کے پھر میں اس طرف آنا چاہوں گا. اللہ کو پیارے ہو گئے. زاہد کھوکر نام تھا، ممبر کسٹم بھی رہ چکے، ممبر انٹیلیجنس کسٹم بھی رہ چکے، پورے پاکستان کے ایئرپورٹ ڈرائی پورٹ ان کے انڈر. تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپروچ کر رہا ہے، جو پاکستان سے امپورٹ ہو رہا ہے ایکسپورٹ، جو بھی سارے معاملات، وہ پورے پاکستان کے انچارج. اللہ کی طرف سے اچانک کورونا کے دنوں میں عمر آیا اور وہ ایک دن پہلے 22ویں گریڈ میں گئے اور اگلے دن قبر میں چلے گئے. تو میرا ان سے بہت زیادہ بھائیوں والا تعلق. تو مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشر آتا ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ پریشر، ظاہر ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپروچ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر سے اپنا کو پریشر ڈال رہا ہے کہ میرا یہ کام ہے، میں فلاں ہوں. تو وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں. تو وہ کرتے کرتے سب سے بڑے جہاں تک وہ اس کی اپروچ ہوتی وہاں تک پہنچتا، تو وہاں سے بھی فون کرواتا. تو آگے سے کہتے مجھے اوپر سے پریشر ہے، اور وہ آپ کے بھی اوپر والا ہے، میرا بھی اوپر والا ہے، اللہ کا پریشر ہے کہ میں 2 نمبری نہ کروں. جو تو حسینیت کو اپنا دل سے ان کو اپنا بڑا مانگتا ہے. ایک ہے زبانی جمع خرچ، جس کو شاعر کہتا ہے عربی میں تعصر رسول وانت تظہر حبہ هذا معال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. دعویٰ حضور کے اور ان کے گھرانے کی محبت کا کرتے ہو اور انہی کے نقش قدم سے روگردانی کرتے ہو. یہ کیسا عشق ہے، یہ سمجھ میں آنا والا نہیں ہے. اگر تم اپنے محبت میں اور اپنے عشق کے دعوے میں سچے ہو تو ایسے کر کے دکھاؤ کہ عمل سے تمہارا وہ محبت کا دعویٰ جو کر رہے وہ ٹپکتا وہ نظر آئے. تو پھر پریشر نہیں رہے گا. کائنات کا سب سے اونچا گھرانہ، کائنات کا سب سے اونچا گھرانہ، اور خاص طور پر یہ جو 2 شہزادے ہیں حسنین کریمین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ان کا تعارف کروا رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے کائنات کے سارے انسانوں، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، میں تمہیں ایسے جوڑے کا تعارف کروانے لگا ہوں کہ پوری کائنات میں ان جیسے ماما بابا کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، ان جیسا نانا نانی کسی کے پاس نہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، ان جیسی پھوپھی اور خالہ کسی کے پاس نہیں، چچا کسی کے پاس نہیں، ماموں کسی کے پاس نہیں، رشتہ دار ایسے کسی کے پاس نہیں. اور آخر میں فرمایا وہ 2 شہزادے کون ہیں؟ ہم الحسن والحسین، وہ میرے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں، اور ان کے سارے رشتے جتنے گنوائے، فرمایا یہ سب جنتی، اور جو ان سے دلی طور پر پیار کرے گا وہ بھی جنتی. اتنا بڑا ان کو رتبہ اور مقام کہ پیدائشی جنتی نہیں ہیں، پیدائشی جنت کے سردار ہیں. اتنا بڑا خاندان، اور ان کے مبارک دودھ پیتے بچے تک اس میں تڑپ تڑپ کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور وہ پریشر نہیں لے رہے. مجھے آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم 2 روٹی کی خاطر پریشر نہ لینا. تم چاہے ریڑی پر بیٹھے ہو یا پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے بڑی سے بڑے عہدے پر، بڑی سے بڑی سیٹ پر بیٹھے ہو، ہم سے بڑی یہ وہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن ہر ایک کی زبان پر ہے کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں. ہر ایک جب یہ کہہ رہا ہے تو ہمارے جب ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، تو آج ہمیں چاہے ریڑی پہ میں بیٹھا ہوں، چاہے میں سب سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں میں زیادتی تو نہیں کر رہا، کہیں میں بد عہدی تو نہیں کر رہا. اگر میں کر رہا ہوں تو میں اس راستے سے ہٹ چکا ہوں. پھر میں پریشر والوں کے ساتھ ہی اپنا حشر کرواؤں گا. اور اگر ہم نے برداشت کر لیا، درگزر کر دیا اور اپنی ظاہری طور پر نعمتوں کو متاثر کر لیا، تو رب کعبہ کی قسم اللہ ہمیں حسینیت کے قدموں کے اندر پہنچائے گا. بے شک بے شک. علامہ میران بشیر صاحب بہت شکریہ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ نے ساتھ دیا، اور ہم محرم کے احترام کی بات بھی کر رہے ہیں، اہتمام کی بات بھی کر رہے ہیں، اس کی بات بھی کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور بالخصوص جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو جو پیغام حسینی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اس ٹرانسمیشن میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جس سبساگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں مہنگائی کی. اب جب مہنگائی ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی یہ شکایت کر رہا ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. جتنا ہم کماتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر لگ جاتا ہے. ہماری ضروریات بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی بجلی کا بل آ گیا تو آدھی سے زیادہ تنخواہ تو آپ کی اس میں چلی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی ظاہر ہے پوری تنخواہ بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم گھر کے اندر اگر آپ راشن کی بات کریں تو وہ بھی پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا. اب صرف وہ والی بات ہے شعیب کہ آپ
کھا لیں, بجلی کے بل ادا کر, جو بیسک آپ کی ضروریات ہیں ان کو اگر آپ پوری کر لیتے ہیں تو وہی ایک بہت بڑی بات ہے. خواہشات کا ایگزیکٹلی خواہشات کا پورا ہونا, یہ تو بہت بڑی بات آ گئی, بہت آگے کی بات اب ہو گئی ہے. اچھا ویسے میں لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی بہت بچت کر سکیں, تھوڑی بہت سیونگز کر سکیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ ایمرجنسی سچویشن ہو سکتی ہے, مشکل ہو سکتی ہے. اور شعیب فیملی میں کبھی بھی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی سچویشن بھی آ جاتی ہے جس کے لیے آپ کے پاس ان ہینڈ پیسے ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں ہو رہے ہوتے وہ پیسے. اچھا اب لوگ ایسے میں شعیب فرسٹریٹ بہت زیادہ ہوا ہے, اتنی فرسٹریشن ہے نا ہمارے معاشرے میں, آپ جس سے بات کریں, آپ روڈ پہ نکلے, وہ فرسٹریشن کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی فارم میں وہ نکل رہی ہوتی ہے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اس فرسٹریشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں, ہم بچت کس طرح سے کر سکتے ہیں, اپنے اندر موٹیویشن کس طرح سے لا سکتے ہیں, اپنا جو بیسیکلی بجٹنگ ہے منتھلی اس کو کس طرح سے ہم پلان کر سکتے ہیں. سو آج ان سارے پرسپیکٹو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جالے والا, لائف کوچ بھی ہیں آپ, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. عمیر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عمیر اب ظاہر ہے بڑھتی مہنگائی, آپ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے جتنا ہم ہو رہے ہیں, عام عوام ہو رہی ہے, لیکن آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھتے ہیں, آپ کس طرح سے بچت کرتے ہیں؟ جی, ایمان کی علامت ہے موٹیویشن, اور امید چھوڑ دینا کفر کی علامت ہے. تو کس بات پہ امید چھوڑ دینا کہ مشکل حالات آ گئے, پیسے نہیں رہے, پیسے کم پڑ گئے ہیں, تو کیا یہی وقت رہنے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی اس وقت 9-10 محرم کو آنر کرتے ہیں, جو کہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اصول نہیں چھوڑ لیں, مشکل سے مشکل وقت آ جائے اور امید نہیں ہارنی, چاہے جان کی بازی لگانی پڑ جائے. ایک بات جو آج کے وقت کے لحاظ سے بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب وقت مشکل ہو تو اس میں یقیناً نئے مواقع کھلتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن پہ سوسائٹی نے نئی توجہ دی ہوتی, توجہ دینے کا موقع ملتا ہے. تو آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک گھر سے ملٹیپل لوگ گھر کو چلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے ایک شخص ہوتا تھا جس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری ہوتی تھی, آج کل بہت سارے لوگ ڈیجیٹل کام کر رہے ہیں, ہوم بیس کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ مواقع ہیں جس طرف اب نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے پراسپرس ہونا ہے. اور ظاہر حالات نے پش کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں. عمیر, کیا یہ غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آمدن کے ذرائع بڑھانا بڑا اہم ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں انہیں کٹ ڈاؤن بھی کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی جو خواہشات ہیں ظاہر ہے وہ تو ایک سمندر کی طرح ہوتی ہیں, اسے ہم دیکھیں تو وہ ظاہر ہے ایک خواہش پوری تو ایک اور خواہش چاہیے. وہ چاہے پھر کپڑوں سے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ پھر آپ کی لگژری آئٹمس پہ جاتی ہے, وہ آپ کی چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی پہ جاتی ہے, وہ تو ایک بالکل نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایسے میں تھوڑی سی منیملسٹک اپروچ یہ بھی تو ہمیں سکھانی پڑے گی اپنے آس پاس, اپنی فیملی میں, کہ نہیں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. آپ نے دعوت کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 6 ڈشز بنانی ہے, ایک بنا لیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے اس کو مولڈ کرنا پڑے گا, سوچ کو بھی. جی بالکل, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کر بھی چکے ہیں. بڑے بڑے ایونٹس پہ, شادیوں پہ انہوں نے میان روی اختیار کی اور لوگوں نے بڑا ان کو سپورٹ کیا. اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو ملنا زیادہ اہم ہوتا ہے اور اس میں نمبر آف ڈشز اہم نہیں ہوتے. اسی طرح جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمپنی, ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ زیادہ اہم ہوتا ہے. گاڑی سے فرق نہیں پڑتا, گاڑی سے ششکا لگتا ہے, دوسروں کو دکھانے میں, متاثر کرنے میں شاید مدد مل جاتی ہے, لیکن اندر کی فیلنگ آپ جانتے ہیں انسان کی بعض مرتبہ چھوٹی گاڑی میں زیادہ اچھی ہوتی ہے اور بڑی گاڑی میں زیادہ بری ہوتی ہے. تو ہمارے دین میں ہمیں درس ہے گریٹیٹیوڈ کا, یعنی شکر ادا کرنے کا. جو ہے اس پہ شکر کرنا. خواہشات جیسے آپ نے کہا ہزاروں ہیں, وہ تو آپ لسٹ ضرور بنائیں, اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ آپ ان کو زندگی میں پورا کریں گے, لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ انہیں 2024 اور 2025 میں پورا کریں. لیکن اگر آپ 2024, 25 اور ان سالوں میں ایسے چلیں گے, ایسے بیج لگائیں گے, ایسی عادات اپنائیں گے, ایسی سکلز بنائیں گے, ایسی جگہوں پہ اپنے آپ کو لے کے جائیں گے جو کہ آگے کے لیے آپ کے پاس پراسپیرٹی کے دروازے کھولیں گے, تو ضرور اس طرف قدم بڑھائیں. ایک اور بات میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس ملک میں 40% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں, جو روزگار پہ جاتے ہیں ان کو اجرت نہیں ملتی, انہیں عزت نہیں ملتی, انہیں وہ آزادی نہیں ملتی جو آج کے دور میں ملنی چاہیے. یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام کم ہے. تو یہ سب لوگ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر رزق کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 کاروبار میں ہیں, 9 تجارت میں ہیں اور 1 ملازمت میں ہے. تو یہ جو 1 حصے کی تلاش میں پورا ملک بڑے سے بڑی تعلیم والے اور غریب سے غریب نوکری کی تلاش میں, اگر اس کی جگہ 10% لوگ کاروبار لگانے پہ آ جائیں تو وہ بے تحاشا نوکریاں بھی بنائیں گے, اس ملک کی اکانومی بھی چلائیں گے اور حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہی ہوگا.
اچھا عمیر، ایسے میں بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ اب ایک طرح سے ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ہونا ویسے ہی چاہیے، اور ظاہر سی بات آج ہم سیگمنٹ بھی اس لیے کریں گے لوگ سیکھیں اور پلان کر سکیں اکارڈنگلی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 21 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں، کوئی بھی عادت بدلنے میں 21 دن، اور 21 دن مشقت کے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ عادت بدل لیتے ہیں، جب آپ چینج کر جاتے ہیں، جب آپ کے بچے چینج کر جاتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس عادت کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتی تھی. تو آپ کے بچوں کے پاس اور آپ کے پاس یہ موقع ہے اپنی عادتیں، میں تو ایسے ہی دیکھتا ہوں مشکل حالات کو کہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے بار بار کہ ہم اپنی حالات صحیح کریں، ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. ہمارا ملک بھی آج مشکل میں اس لیے کیونکہ ہمارے اخراجات زیادہ رہے، ہماری آمدن کم رہی ہے. یہی کہانی زیادہ تر گھروں کی ہے اس ملک کے اندر. تو جب تک یہ کہانی تبدیل نہیں ہوگی تب تک حالات ایسے ہی رہنے ہیں. تو یہ مشکل حالات دوبارہ آئے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو بہت اچھی کہانیاں، مثالیں ان کو ایسی جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے کہے بغیر ان کے اندر وہ فیلنگ اجاگر کریں گی جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مائیں اور بچے مارے جا رہے ہیں، وہ سب سے بڑا اوپن جیل دنیا کا بنا ہوا ہے. اگر آپ اور میں اس جگہ پہ ہوتے تو آج ہماری فکر کیا ہوتی، ہم کن باتوں پہ شکایت کر رہے ہوتے، ہمارے بچے کس چاکلیٹ کا سوچ رہے ہوتے، تو ہم کس بات کے انتظار میں. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں ان علاقوں کے اندر جہاں پہ بچے بھاگ رہے ہیں وائپر لے کے، جہاں بچے بھاگ رہے ہیں کچرا کنڈیوں میں سے کھانا چن رہے ہیں، تو آپ کے بچوں کو احساس ہوگا کہ وہ بہت شکر میں آ جائیں گے، ان کا دل کھلے گا، دماغ کھلے گا. اور دیکھیں جو چیز آج نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہ سکھائیں کہ جب ہوگی تو وہ اچھے سے ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کو بھرپور انجوائے کریں گے. تو الٹے کام نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا مجبور نہ کریں بچوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے. انہیں سمجھائیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بچے نہیں سمجھتے، آپ کی سوچ ہے. اللہ نے انسان کو جیسے ڈیزائن کیا ہے، ہم جزیروں پہ ڈال دیے جائیں تو ہم حل طریقے نکالنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی تو ہم بڑے کیپیبل ہیں. یہ کتنا غلط ہے کہ ہم ارسپانسبل ہو گئے ہیں اور انسینسٹیو ہو گئے ہیں کہ ہم جو چیز دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ظاہر ہے بہت سے لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکتے، وہ نہیں کریں گے، لیکن بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے فینٹیسائز ہو جائیں گے. یہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جی ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ جو اگر آپ کچھ ایسا کھا رہے ہیں جو آپ کے پڑوسی نہیں کھا سکتے، یا ایسے پھل کھا رہے ہیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکے، سامنے والے کو نظر نہ آئے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ انفیریئر فیل نہ کرے. تو سوشل میڈیا تو اس کا بالکل اپوزٹ دنیا بن گئی ہے. ہم تو کھانا ہی تب تک نہیں سٹارٹ کرتے جب تک اس کی سنیپس نہیں بن جاتی اور سوشل میڈیا پہ کسی گانے کے ساتھ یا کسی فلٹر کے ساتھ نہیں لگ جاتی. جی، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم جیتے ہی دوسروں کے لیے. ہم دوسری جگہوں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کیمرے پہ دکھا سکیں، ہم ریسٹورینٹس اس لیے جاتے ہیں کہ کھانا چکھے بغیر، اسمیل کیے بغیر ہم پہلے دنیا کو دکھا سکیں، اور وہ جیسا بھی ہو تعریفیں ہم کر دیں اس کی. تو یہ تمام چیزیں بہت ریگریٹ بنتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور سیلیبریٹی ورلڈز نے ہمیشہ اس کی نشاندہی کی ہے. آج انفلوئنسر ورلڈ ایک نیا سیلیبریٹی ورلڈ ہے، اور یہ بھی وہی ڈارک سائڈ دیکھے گا. اس کے بھی لوگ وہی حرکتیں کریں گے جیسے کہ ٹریڈیشنل سیلیبریٹی ورلڈ میں ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ کردار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سارا دن ڈرامہ ہوتا تھا، کیونکہ ایک ایسی زندگی آپ پورٹرے کر رہے ہیں، پاپرازی آ رہے ہیں، تصویریں ہیں، ایک فیک زندگی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ سونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہوتا ہے، اور ہر وقت لوگوں کا شور نہیں ہوتا. اور ہم سب نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے، ہم سب کی فیم کو ایک دن ڈکلائن پہ آنا ہوتا ہے. اور جب ایسے دن آتے ہیں تو یہ اپلوڈ کیے ہوئے کانٹینٹ، یہ کہی ہوئی باتیں، یہ ویڈیوز ہمارے سامنے ہوں گی، ہمارے بڑے بڑے کلیمز. اس میں بہت ساری زبان فرعونیت کی زبان ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو بہت خطرناک ہوگا. تو بچیں اس دن سے اور اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کریں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو ہر چیز شیئر کریں نا. پھر صرف اپنا ششکا 5 اسٹار لگژری اور ٹریول نہ دکھائیں، پھر اپنی سادگی، اپنی فیملی، پھر سمجھ آتا ہے نا کہ آپ ایک پورے شخصیت دکھا رہے ہیں. اور اس سے یقین مانے آپ زیادہ خوش بھی ہوں گے اور آپ کو ریئل کنیکشنز ملیں گے سوشل میڈیا پہ بھی. اچھا، اب ایسے میں شیئر کرنے والوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ کانٹینٹ لوگ، ان کے اوپر بھی تو رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بھی دیکھیں، عقل کا استعمال کریں کہ یہ وہ دنیا آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو شاید ایک فیک دنیا ہے. مت امپریس ہوں ان چیزوں سے اور اپنی مینٹل ہیلتھ متاثر نہ کریں.
اب کیا کریں, انسان ہے ایسا. آپ اور میں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو ہم رو پڑتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے ڈرامہ لگا ہوا ہے. تو انسان جو ہے وہ ایک ایموشنل بینگ ہے, اور ہاں جب وہ کوئی ایکسپوزڈ ویڈیو دیکھتا ہے, جب وہ کوئی لڑائی دیکھتا ہے, جب وہ کوئی اور آپ کو پتہ ہے ہماری شیطانی سائڈ بھی ہے, تو ہم دیکھ کے اس کو فوراً گر جاتے ہیں. تو میں اس پہ سجیسٹ یہ کروں گا کہ مائنڈ لیس اسکرولنگ سے بچیں. یہ جو فون پہ انگلی چلائے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے, اس کا بہت امپیکٹ ہے آپ کے اوپر. آپ اتنی ساری انفارمیشن لے رہے ہیں, کوئی آپ کو جیلس کر رہی ہے, کوئی آپ کو کیا کر رہی ہے, اور آپ اس کو پروسیس بھی نہیں کر رہے انفارچونیٹلی. نمبر 2, اپنی سلیکشن کریں. آپ کو سب کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ بکواس بات کرتے ہیں, جن کا انداز اچھا نہیں ہے, جن کی بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع کرتی ہے, ان کو انفالو کر دیں تاکہ آپ ضروری کی ہے. فیڈ کلیئر اپ کر جائے. بہت بالکل, ضروری ہے. یہ بہت اور ضروری ہے. تیسرا, اپنا چوز کریں اپنا فون کانٹینٹ کہ پہ آپ ذرا نے کیا کنزیوم ایکٹیویٹی کرنا ہے. ٹائم دیکھ لیا کریں. ہاں, کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے اور آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں, اس کا ذرا امپیکٹ آپ کے ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے, آپ کی زندگی پر بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ عمیر جلیاں والا اور صاحب. آپ کا وقت جا رہا ہے, یہ وہی وقت جا رہا ہے جس نے اپنا. کمانا ہے. یس, اور یہ وہ وقت ہے جو کہ آپ انویسٹ پر کر رہے ہیں, چونکہ ظاہر ہے وقت چلا جائے گا, پھر واپس نہیں آئے گا, پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو اس وقت وہ صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا بہت اہم ہوتا ہے, انرجی کو بھی. تھینک یو سو مچ عمیر, ساتھ موجود تھے. ناظرین, ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ہم, بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ سے, جنہوں نے شمسی توانائی یعنی کہ سولر پاور سے چلنے والی ہائبرڈ جیپ بنانے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. حسن خان ان کا نام ہے, اور انہوں نے یہ جیپ بنائی ہے. اچھا, اب یہ سولر سے بھی چلتی ہے اور اس کے ساتھ پیٹرول سے بھی چلتی ہے, ہائبرڈ ہے. سو اب یہ ظاہر سی بات ہے, ایک بہت بڑی بات ہے. اسٹوڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, وہ اکثر کہتے ہیں ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اپرچونیٹیز جب کریٹ کی جا سکیں, اور جب آپ نے ٹھان لی ہو نا کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے, تو پھر آپ کچھ نہ کچھ کر دکھاتے ہیں. تو انہوں نے کر دیا. تو اسٹوڈنٹ ہیں حسن خان ساتھ موجود. حسن, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حسن, تھوڑا سا بتائیے گا سب سے پہلے اسی ہائبرڈ جیپ سے متعلق کہ کیسے خیال ہے کہ آپ نے یہ ہائبرڈ جیپ بنانی ہے؟ جیسا کہ مجھے شروع سے شوق تھا, میں نے بور انٹرویوز میں بتایا کہ آٹوموبائل سائڈ پہ, تو میرے فائنل ایئر پروجیکٹ آتا ہے ہماری یونیورسٹی میں اسٹڈی کرنے کے بعد 4 ایئرس کے بعد. تو میں نے اپنے سپروائزر صاحب سے ڈسکشن کی کہ کیا بنایا جائے گاڑی کا. تو میں ان کو بتا دیا آئیڈیا, انہوں نے کہا کچھ نیا لائے مارکیٹ میں. تو پھر میں نے سولر پہ ذرا تھوڑی ریسرچ کی, اور سولر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل مارکیٹ میں سولر ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, سستا بھی تھا. تو پھر میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی, میں نے ریسرچ وغیرہ کی کیسے ہم سولر کی وولٹیج کو اتنا بوسٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹری پیک کو چارج کرے, کیونکہ 2 پلیٹس لگی ہماری گاڑی میں, تو بہت منیمم ہے, بہت کم ہے وہ اس کے چارج کرنے کے لیے. اس کے لیے پھر میں نے اپنا ایک سسٹم ڈیزائن کیا, سولر پلیٹس لی, گاڑی کا پورا چیزز پاکستان میں فرسٹ ٹائم میں کسی نے پراپر کیلکولیشنس کے اوپر ڈیزائن کیا, اور پوری گاڑی بھی فیبریکیٹ کی ہے. میں نے ماشاءاللہ پورا سب کچھ خود ہی کیا ہے, 6 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے اندر کیا ہے فائنل ایئر کا پروجیکٹ میں, اور کوشش پوری کی ہے کہ پاکستان میں ایک ریلائبل پروڈکٹ لے آؤں, اچھی کوالٹی کے ساتھ اور لو ریٹ کے ساتھ. اچھا حسن, کتنی ٹیکنالوجیز انوالو تھیں, اور یہ سوچنا کہ اچھا آپ نے چیسز پہ خود ڈیزائن کرنا ہے, وہ بھی خود بنانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو پوری جیپ کا ڈیزائن ہے وہ, جیسے کہ ہم نے میکینیکل انجینئرنگ پڑھی ہے نا میں نے, تو اس میں ہمیں پراپر سافٹ ویئرس پہ کیلکولیشنس پڑھاتے ہیں, ہمیں لوڈ کیلکولیشنس کرنا سکھاتے ہیں, کیسے ہم نے کس پوائنٹ پہ کیلکولیشنس کرنی, کیونکہ ہمارا کام بھی ڈیزائن سے فردر ہم جب اسٹڈیز کرتے ہیں. تو میں نے سافٹ ویئرس وغیرہ میں پڑھ لیا تھا, مجھے خود بھی سائڈ پہ تھوڑا شوق تھا, تو میں نے سافٹ ویئر پہ پہلے اپنی ڈیزائنس وغیرہ بنایا اس پہ, پھر اپنے سپروائزر صاحب سے تھوڑی ڈسکشن کی کہ اس پہ کیلکولیشن ہم کیسے کریں گے, کیونکہ وہ ذرا نیکسٹ اسٹیپ تھا, اور اس ٹائم پہ مجھے اتنا خاص پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. پھر انہوں نے مجھے پورا گائیڈ کیا کہ اس میں کیسے کیلکولیشنس کرنی ہے. جو ہماری گاڑی کا ڈیزائن تھا نا, اس کے حساب سے جو آگے فرنٹ پہ جو انجن, بیک پہ موٹرز, وہ جو سارے لوڈس ہیں نا, سر نے مجھے بتایا کہ سر یہ لوڈز ہیں, آپ سلیکٹ کریں ڈیٹا شیٹس پہ لوڈز دیکھیں کتنے آ رہے ہیں, اور پھر اس کو اپنے چیزز پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں بیس پہ. تو میں نے اپنے چیزز کا بیس جو ڈیزائن کیا تھا, جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اس کے اوپر میں نے لوڈز ڈالے, تو مجھے سارے پوائنٹس آ گئے تھے کہ کس جگہ پہ ڈیفلیکشن ہو رہی ہے, کہاں پر یہ ہو رہی ہے, اس کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. تو پھر وہ سارے میں نے ادھر سب کچھ ٹھیک کیا ادھر سافٹ ویئر کے اوپر. جب سافٹ ویئر سے اوکے کی رپورٹ آئی ہے, وہاں پر ڈیفلیکشن بالکل 0 ہوئی ہے, تو تب میں نے چیزیں اپنا فیبریکیٹ کرنا شروع کیا. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ 6 مہینے لگے, خرچہ کتنا آیا؟ 16.5 لاکھ روپے خرچہ ہے, اور 6 مہینے لگے. اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی ہوئی تھی, گاڑی بھی. اور اس میں ظاہر ہے پیسہ تو چلو انوالو ہوا, سپورٹ سب سے زیادہ کس نے کیا آپ کو؟ زیادہ سپورٹ میرے والدین نے کیے, پھر اس کے بعد میرے فیملی والوں نے کیے, جنہوں نے مجھے اتنا جھیلا ہے, جو میں نے گھر میں سے ورک شاپ بنائی ہوئی تھی پوری, اتنا سب کچھ کیا ہوا تھا. انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مجھے سپورٹ خاص نہیں ہوا کوئی بھی. انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں مایوس ہوا بہت زیادہ کہ اتنا میں نے بڑا پروجیکٹ بنایا, پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, بٹ انہوں نے ابھی تک مجھے کچھ اس کا اپریسیشن بھی نہیں دی خاص. باقی ساری والدین کی سپورٹ تھی, انہوں نے سارے پیسے بھی دیے زیادہ تر جو اس میں لگے. اچھا سر, جس طرح ظاہرہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی نے سپورٹ نہیں کیا, بٹ جنرل اگر دیکھا جائے تو فائنل پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو کیا یونیورسٹی سپورٹ کرتی ہیں؟ ویسے بہت کم پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں یونیورسٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے, وہ بہت چھوٹی اماؤنٹ دیتی ہے.
مجھے انہوں نے چھوٹی اماؤنٹ بھی نہیں دی, بالکل زیرو سپورٹ تھی. ٹھیک ہے, اچھا اور تھوڑا سا بتائیں اس جیپ سے متعلق چارج کتنی دیر میں ہوتی ہے, فیول ایفیشنسی کیا ہے اس کی, یعنی جیب پہ کتنی سستی پڑے گی؟ میں آپ کو اسٹارٹ سے ڈسکرپشن سے بتاتا ہوں گاڑی کی. یہ اس میں 2.2 کلو واٹ کی الیکٹرک موٹر ہے, 200 cc کا IC انجن ہے اور سولر پلیٹس ٹیکنالوجی ہے. یہ گاڑی کا ایسا ہے کہ ایک چارج اگر آپ گھر میں کریں گے اس کو تو 3 to 4 یونٹس لے گی چارجنگ کرتے ہوئے, اور یہ 60 کلومیٹر کی رینج آپ کو ایک چارج پہ دے گی. اگر آپ 60 کلومیٹر سے ابو چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد انجن سٹارٹ ہوگا آٹومیٹیکلی اور آپ کو 1 لیٹر کے اوپر 35 to 40 کلومیٹر کی رینج دے گا. مطلب 100 کلومیٹر ایک چارج اور 1 لیٹر میں کور کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اس سے بھی چل رہے ہیں, ابھی انجن سٹارٹ کیا ہے تو یہ نہیں کہ جسٹ انجن سٹارٹ کر کے آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچائے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹری پیک کو بھی چارج کرے گا. آپ گھر تک جائیں گے تو آپ کی آدھی بیٹری اور بھی چارج ہوئی ہوگی. اور اگر آپ کوئی آفس ورکر ہیں, آفس میں آتے ہیں جاتے ہیں مطلب آفس والے, تو آپ آفس کے بعد گاڑی دھوپ میں کھڑی کر دیں, جو 3-4 یونٹ آپ گھر میں کنزیوم کر رہے تھے وہ سارے آپ کی گاڑی خود بخود چارج ہو جائے گی, زیرو الیکٹرسٹی پہ آپ چارج کریں. اچھا حسن, یہ پاسبلٹی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارکیٹ میں جو گاڑیاں ہیں نارملی ان کو سولر میں کنورٹ کیا جا سکے, سولر پینل اٹیچ کیے جائیں؟ فیوچر میں میرا ارادہ ہے کیسے کروں گا. ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو سولر ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ بہت ایڈوانس نہیں ہے, پرانی ہے. ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ پلیٹس, جو فلیکسیبل پلیٹس آ رہی ہیں, دوسرے سیلس کی پلیٹس آ رہی ہیں, وہ اگر آئے گی مارکیٹ میں تو اس کے بعد ہم یہ انشاءاللہ لائیں گے مارکیٹ میں ایسا کچھ. ابھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو پلیٹس اتنی ایفیشینٹ ہے نہیں اور اتنی وولٹیج پروڈیوس نہیں کری. اس کے لیے میں نے بہت بڑا سرکٹ ڈیزائن کی بھی ہے جو اس کو وولٹیج کو بوسٹ اپ کر کے میرے بیٹری پیک کو چارج کرے, جو کہ 60 وولٹ کا ہے بیٹری پیک میری گاڑی کا. اس کے اندر تھوڑا 1 سال 2 کا ٹائم پیریڈ لگے گا جب تک مارکیٹ میں آتی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں چائنا سے وہ پلیٹس امپورٹ کر کے یہاں منگواؤں اور لگاؤں تو وہ جو پرائس مجھے کاسٹ کرے گی وہ پھر آلریڈی اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ پھر لگانے والے کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. وہ ایک قسم کی لمسم اماؤنٹ دے رہے ہیں مجھے پیٹرول. اچھا ویسے حسن کیا دنیا میں کسی اور حصے میں ایسے گاڑیاں موجود ہیں جو کہ سولر پینلز لگی ہوں اور اس پہ چارج ہوتی ہوں چلتی ہوں؟ جاپان میں ہے ایسی گاڑیاں, بٹ ان کا مقصد اور ہے. اور جو میں نے ایک آئیڈیا اپنا لے کے آیا ہوں, میں نے اس میں امینڈمنٹس کر کے کچھ ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کی ہے. وہ کچھ اور پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے, اس کا اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. میں نے زیادہ ایفیشینٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو جو بھی 16.5 لاکھ اس میں میرا کاسٹ آئی ہے یہ انشاءاللہ ڈائریکٹ ریڈیوس ہو کے 13 لاکھ to 12 لاکھ تک آ جائے گی, اور اس سے اچھا پروڈکٹ ایک مارکیٹ میں آئے گا. یہ تو سارا کچھ میں نے جو کیا ہاتھوں پہ کیا ہے, ہاتھوں پہ سب کچھ اس کا ڈیزائن کیا, مطلب ہینڈ ورک ہے سارا زیادہ تر. اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کری ہے, ہمارے پاس پراپر مشینز ہوں گی, ڈائز ہوں گی جس میں ہم اس کی باڈی کی پریسنگ کریں گے, وہ جو ڈیزائنز وغیرہ ہیں, تو اس کی ایستھیٹک لک بھی اچھی ہو جائے گی, پرائس بھی ریڈیوس ہو جائے گی, اس سے اچھی چیز بھی. اچھا ایسا یہ جو جیپ آپ نے بنائی ہے اس کی رجسٹریشن بھی آسانی سے ہو جاتی ہے, پھر اس میں بھی مشکلات ہوتی ہیں؟ اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی کہ آپ کے پاس پلانٹ ہونا چاہیے جس پہ 35 گاڑیاں ایک کنویئر پہ اسمبل ہو رہی ہوں. اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ لائسنس ایشو کرتی ہے اور آپ پھر چیسز نمبر اور انجن نمبر الاٹ کر سکتے ہیں. تو میرے پاس تو ابھی ایک گاڑی اتنی مشکل سے بنائی ہے, تو 35 کا پلانٹ لگاؤں گا تو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے اس کے لیے کہ پوری بلک پروڈکشن کرنی ہے, پھر اس کے لیے کاسٹ. یہ ذرا لمبا کام ہے پھر, لیکن بہرحال آپ نے جو کام کیا بہت اچھا ہے. بہت شکریہ حسن صاحب موجود تھے, ہم سے گفتگو کرتے ہیں, ہائبرڈ جیپ سے متعلق بات کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اس ٹرانسمیشن میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک ایسے اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو کہ ناسا کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں. نوال صدیقی امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور ناسا نے اپنے ایک خلائی پروگرام کے لیے ان کے ساتھ ایک کولیبریشن کی ہے. پروگرام ان کا یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے فوڈ پروجیکٹ. اس میں ہوگا یہ ایسٹروناٹس انہیں خلابازوں کے لیے خوراک تیار کریں گی, وہ بھی اسپیس میں. ظاہر نارملی کیا ہوتا ہے کہ خلابازوں کے لیے خوراک یہاں سے جاتی ہے, ویسے میں وہ خلاباز جو اسپیس میں ہیں وہیں پر اگر ان کے لیے خوراک اگائی جائے وہی وہ کنزیوم کریں تو اس سے ظاہر کہ ڈفرینس کریٹ ہوگا. تو یہ پروجیکٹ کیا ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی, کتنا یہ چیلنجنگ ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نوال. نوال بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. نوال, اسپیس اسٹیشن سے متعلق جو پروجیکٹ ہے جو ذرا آپ نے لانچ کرنا ہے کہ وہیں پر کھانا بنے گا, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کیا خیال آیا, کیا سوچ تھی کہ یہ پروجیکٹ آپ لانچ کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. سو بیسکلی our پروجیکٹ میں ہم کرکٹ سے انڈے لے رہے ہیں, پھر وہ ٹیوب میں ڈال کے اوپر بھیج رہے ہیں, پھر وہ اسپیس میں پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے. پھر 6 ویکس کے بعد ایسٹروناٹس واپس بھیجیں گے ہم کو, اور ہم پروٹین انالیسس کریں گے, ہائٹ ویٹ ڈیولپمنٹ میجر کریں گے اور سب کچھ کریں گے, کیونکہ ہم ارتھ کے اوپر ایک اور ایکسپیریمنٹ رن کریں گے ساتھ میں اور کمپیئر کریں گے اس کے ساتھ کیسے چینجز ہوتے ہیں مائکرو گریوٹی سے. زبردست. اچھا نوال, ظاہر ہے آپ جس طرح آپ بھی بتا رہی ہیں اور اوبویسلی اس کام میں کافی زیادہ ٹیکنیکلٹیز وہ بھی انوالو ہیں, تو ذرا ان ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور ظاہر سی بات ہے اتنی سی عمر میں اتنا بڑا اسٹیپ لینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ناسا نے, کیونکہ آپ کا جو فوڈ پروجیکٹ ہے اس کو اپروو بھی کر لیا ہے.
کتنا مشکل تھا یہ کرنا اور اب آگے کیا چیلنجز دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہمارا کمیونٹی میں پلینو بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے اور بہت سارے ٹیمز کمپیٹ کرتے ہیں اور ہماری ٹیم جیتی پورے کمیونٹی سے. سو اب ہم ناسا کے ساتھ کام کرتے ہیں پروپوزل کے اوپر. ہم ان کے ساتھ کال کریں گے اور پیکج کریں گے سب کچھ. وہ ہم کو ہیلپ کریں گے انالیسس میں اور جسٹ بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہے. اور نوال جو کہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس پروجیکٹ پر ساتھ ہیں تو کام ڈیوائڈ کس طرح کیا ہے کہ اچھا تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے؟ ہم روٹیٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹیز لیکن سب کام کرتے ہیں ٹوگیدر. ابھی ہمارے پاس ایک ٹب ہے کرکٹس کے ساتھ اور ہم ایگز بریڈ کر رہے ہیں اور ابھی میرے پاس ہے. سو اگر آپ کو آواز آ رہی ہے کرکٹس کی بیک گراؤنڈ میں اٹس بیکاز آف دیٹ. بٹ ہم اسپلٹ کرتے ہیں ایونلی. سارے لائک پروپوزل کے اوپر سب کام کرتے ہیں ایگز کے ساتھ سب کچھ. ایسے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں, یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, تھوڑا سا اس کے چیلنجز کے بارے میں بتائیے گا. جب ایسٹروناٹس اوپر جاتے ہیں اسپیس میں ان کی باڈیز کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ مسلز یوز نہیں کرتے ہیں گریوٹی کے بغیر. سو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بنائیں گے, ہم ٹیسٹ کریں گے ایک سورس آف فوڈ جو وہ اسپیس میں لے کے گرو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے لے کے جانے. $1 million for just 1 pound of like materials. So for that reason we thought اگر کرکٹ اسپیس میں گرو کر سکتے ہیں لمبی ڈیوریشن اسپیس مشنس کے لیے وہ ہیلپ کریں گے ایسٹروناٹس کی مسل گروتھ کے ساتھ کیونکہ وہ 60 to 70% پروٹین کانٹینٹ ہوتے ہیں کرکٹس کے اندر اور وہ بہت ہائی ہے امینو ایسڈز میں, بہت کم جگہ لیتے ہیں. نوال ذرا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا اور اس طرف کیسے آنا ہوا, شروعات آپ نے کس طریقے سے کی اور اس کے بعد کون کون سے ایوارڈس تھے جو آپ کو ملتے گئے؟ ابھی میں گریجویٹ ہوئی ہوں ہائی اسکول سے ایز valedictorian which is number 1 in the class اور اب میں فال میں کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھوں گی UT آسٹن میں. میں سائنس فیئر میں کمپیٹ کرتی تھی ہائی اسکول میں. سو میرے پاس اسپیشل اوارڈس ہیں ان سے بیسٹ انجینئرنگ پروجیکٹ, بیسٹ لائک ارتھ سائنسز اوارڈ. I was selected by the superintendent to serve on the superintendent advisory council. I was selected for student government in my school, voted like NHS president. I competed in Business Professionals of America. Okay, اور نوال لاسٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا تھوڑا سا کہ کیا کرنا چاہتی ہیں. ہوتا ہے نا خواہش ہوتی ہے اچھا میں یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, کوئی گول سیٹ کیا تو کوئی ایم ہوتا ہے زندگی میں, وہ کیا ہے؟ I want to change the world, you know. Interesting. I want to make a difference. ٹھیک ہے نوال, تھینک یو سو مچ. ساتھ موجود تھی, ہم سے گفتگو کر رہی تھی نہ صرف اپنے ایم سے متعلق, یو وانٹ ٹو چینج دی ورلڈ, اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے ناسا کے ساتھ اس سے متعلق ہم سے ڈیٹیلز شیئر کر رہی تھی. ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب آپ کو لے کر چلیں گے ہم ایدھی ہوم, اور جب ہم ایدھی ہوم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر بڑا اہم کہ وہاں پر اس وقت حالات کیا ہیں. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, خواتین کی بات کرتے ہیں, بزرگوں کی بات کرتے ہیں, ہم بے سہارا لوگوں کی بات کرتے ہیں, کیسے ایدھی ہوم ان کا سہارا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج کے دن ہم ذرا لے کر چلیں آپ کو اور وہاں کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو ایدھی ہوم اسلام آباد ہم لوگ گئے, وہ وزٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں, افیکشن دکھاتے ہیں تو فوراً آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو پیاری سی اجوا سے بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ابھی بھی بہت شرما رہی ہیں. اجوا کیا پسند ہے کھانے میں؟ ہم ان سے بات کرنے کی, لیکن اجوا صرف ایسے شرمائی جا رہی ہیں. اچھا جی اجوا, کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ اچھا چلیں جی, ان کو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم لاڈیاں کرتے ہیں, تھوڑا سا کمفرٹیبل کرتے ہیں, شاید یہ بات کرتے ہیں. باقی بچوں سے ہم بات باقی بچے, یار بہت سے بچے بیٹھے ہیں, چونکہ ہم نے اس سے پہلے اناؤنس بھی کیا تھا کہ وہ بچے جن میں سے کچھ بچوں کو تو معلوم ہے کہ اچھا وہ کہاں سے آئے, یا کچھ ان کو یاد ہے اپنی فیملی سے متعلق, اپنے شہر سے متعلق, لیکن کچھ بچے ایسے جن کو نہیں معلوم. دیٹ مینس کہ وہ شاید وہ بچے ہیں جن کو بہت ہی بالکل جب وہ چھوٹے تھے تو کوئی جھولے میں ڈال کے کوئی چھوڑ گیا, جن کو نہیں یاد, جنہوں نے ہوش یہیں پر سنبھالا ہے. تو پہلی بچی سے بات کروں گا. السلام علیکم بیٹا, کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام, میرا نام آمنہ. آمنہ, کب سے یہاں پر ہیں؟ مجھے اس کا نہیں پتہ, آنٹی کو پتہ ہے.
اچھا جب مطلب آپ کو یہی یاد ہے, اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے؟ यहाँ पर मैं बचपन से आई थी. بچپن میں. ابھی کیا ایج ہے آپ کی 8. اور کیا روٹین ہوتی ہے یہاں پہ؟ اسکول بھی جاتی ہیں؟ जी, सुबह हम लोग उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं. पहले मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं. हम लोग नाश्ता मिलता है, हम ये नाश्ता करके यूनिफॉर्म हाथ सब कुछ पहन के 8 बजे हमारे टीचर आती है. टीचर के बाद हम ऊपर जाते हैं 8 बजे. फिर 8 से 9 बजे तक हमारा सपारा होता है. फिर 10 से 11 बजे तक हमारी पढ़ाई होती है. 12 बजे हमारी ब्रेक होती है. फिर जो आधा काम होता है वो ऊपर आके करते हैं. फिर हमारी 2 बजे छुट्टी होती है. अच्छा, वैसे देखिए रूटीन कैसे रटी हुई है। पर रटी हुई है. खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? नाश्ते में, दिन के खाने में, रात के जो खाने में? मिलता है वो खा लेते हैं. वैसे कुछ फरमाइश भी करती हैं कभी? जी, क्या क्या पसंद क्या है? हम कभी पेप्सी का बोल लेते, कभी हम घूमने फिरने जाते, वहाँ पर घूमने आइसक्रीम फिरने जब जाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं? एक दफ़ा हम छत्तर पार्क गए थे, फिर पार्क गए थे सामने वाली, फिर उधर हम लोग गए थे, पानी में मज़ा आया. अच्छा, ये ज़रा इनको दीजिएगा माइक. अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? महक. अच्छा महक, इधर मेरे पास आए. इतनी प्यारी सी महक है ये वैसे. अच्छा महक, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं. स्कूल जाती हो? हाँ जी, किस क्लास में? अभी अच्छा महक, आपके सर पे चोट कैसे लगी? आपकी मामा ने मारा था? हाँ जी. क्यों मारती थी? अंकल जी मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता इस कहानी का बैकग्राउंड. जो बच्चियों से हमने बात की, उन्होंने कहा हमें नहीं पता हम कहाँ से आए, हमें नहीं पता हमारे घर वाले कौन हैं. तो शकील साहब हमारे साथ मौजूद है और जो हर केस की डिटेल उनके पास होती है. पास है, लेकिन सारे केसेस के बारे में हम जा नहीं सकते. महक का केस हम चाहते हैं कि इस तक ये केस हाईलाइट हो जाए. शकील साहब अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. शकील साहब, महक से हमने बात करने की कोशिश की. मुझे ऐसा लगा कि इसके सर पे इतनी चोटें आई हैं, इस छोटी सी बच्ची को कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, ये कौन है, इसको यहाँ पर कौन छोड़ के गया है. मैं चाहूँगी ज़रा इसके केस की डिटेल्स हमसे शेयर करें ताकि ये हुकूमत तक पहुँचे. तो ये लाला मूसा हमारा जोन है गुजरात के पास. तो वहाँ पर ये कोई अजवा बेकरी है, वहाँ पर 2 दिन से सड़क के किनारे पड़ी हुई थी ज़ख्मी हालत में. तो पुलिस ने आम सा उसका इलाज किया और इसको यहाँ पर बतौर लावारिस या गुमशुदगी के सूरत में कि इसके माँ बाप को ट्रेस किया जाए. तो हमने काफ़ी इश्तिहार दिया है, लेकिन इसका दिमागी तवाज़ुन भी सही नहीं है. सिर्फ ये अपना नाम ही बता सकती है. क्या आप लोग करते हैं बाद में इसकी थोड़ी सी फॉलो अप भी कि अच्छा इस पुलिस ने क्या किया, क्या ढूंढा गया इस बच्ची को फैसलाबाद ले जाके उसके घर तक, कि अच्छा जो भी वो कह रही है क्या उसमें सदाकत है, क्या उसका मामला है? जी, हम उसकी पैरवी करते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा चला भी जाता है तो फिर भी पूछते हैं कि उसका पता कर लें वो बच्चा दोबारा तो नहीं भाग गया. तो इसकी ये चोटों से मुझे लग रहा है कि जो इस्लामाबाद में ट्रेंड है कि घरों में काम करने के लिए माँ बाप छोड़ देते हैं और पूरे 2 साल का ठेका हो जाता है, 30,000, 40,000, 50,000 वो ले लेते हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये किसी बच्चे को संभालने के लिए किसी अमीर बंदे ने रख लिया होगा और इसके ऊपर तशद्दुद किया, कोई चीज़ तोड़ दी होगी, कोई गिलास तोड़ दिया होगा इम्पोर्टेड, या कोई चीज़ ज़ाया होगी. इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने आए हैं. आते हैं इस्लामाबाद में तो आते हैं. तो ये बच्ची की जिस तरह कंडीशन में ये आई थी तो मुझे लग रहा है ये किसी घर में काम करती थी, उन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया और ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठ. अब वैसे कितना अरसा हुआ इसको यहाँ पे आए हुए? 1.5 महीना हो गया. 1.5 महीना. अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, तो ये बिल्कुल एक न्यू केस है. ये फ्रेश केस है कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर बच्ची को लाया गया है. इसकी उम्र होगी 10 साल के करीब. मैं इसलिए भी सवाल करूँगा ये चोटों से मुताल्लिक कि क्या ऐसा कोई केस जब आता है आपके पास जिसमें विजिबल आपको मालूम होता है कि चोटें हैं, तशद्दुद हुआ है, तो क्या मेडिकल भी करवाया जाता है ताकि डॉक्टर से पूछा जाए कि अच्छा इस वक्त जो इसकी कंडीशन है ये व्हाट हैपेंड टू हर एक्चुअली? जैसे ही हमारे पास कोई इस तरह का बच्चा ज़ख्मी आता है तो हम उसे पिम्स हॉस्पिटल में भिजवाते हैं कि पता चल सके, ताकि हमारा एक इदारा है, दुनिया उसको इज़्ज़त की निगाह से देखती है, हमारे ऊपर कोई ना हो. तो हम सबसे पहले कोई बच्चा बच्ची आता है तो हम उसका मेडिकल करवाया था जी, इसका भी करवाया था. डॉक्टर ने क्या बताया था इससे मुताल्लिक? डॉक्टर ने यही कहा कि ये चोटें लगी हैं, ये बताना मुश्किल है कि ये जो इसका जहन का मसला है ये पहले का है या कि चोट लगने के बाद. लेकिन ये उसने कहा कि जहन का मसला है. जहन का मसला है. लेकिन इस बच्ची से जब हम बात करें, कुछ और कहानियाँ आपसे शेयर भी हम करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि ईदी होम, इट्स जस्ट वन ईदी होम, पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है, तो हर ईदी होम में सैकड़ों कहानियाँ हैं. मरियम मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करें. मरियम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मरियम, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मैं जलापुर चट्टा से आई थी. कब आई थी? इतवार का दिन था. याद है आपको? जी. और क्यों आई थी? मैं किसी घर में काम करती थी, मेरे अब्बू ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि अब्बू के पास पैसे कम थे, इस वजह से उन्होंने
मुझे ले लिया था, तो अब उनने तो काम करने के लिए उधर छोड़ा था, तो जुल्म करते थे, इस वजह से मैं वहाँ से भाग गई थी। काम कहाँ करती थी? जलालपुर में? नहीं, कहाँ? पिक्की में करती थी। पिक्की को जगह है? जी। अच्छा, वहाँ वो जलालपुर जट्टा से कितनी दूर है? एक रात तो ज़रूर लग जाती वहाँ से। इतना दूर है। और वहाँ पे कितना अर्सा काम किया आपने? मैंने 2 हफ्ते किए थे वहाँ पर। मारते थे वो लोग? जी। कैसे? ज़्यादातर तो मुझे हाथों से मारे। क्यों मारते थे? आप ऐसा क्या करती थी कि मारते थे? कोई कांच टूट जाता तब मारते थे। वैसे तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं मारा था। अच्छा, जब आप वहाँ से भागी अपने घर क्यों नहीं गई? मैंने बहुत ढूंढा था, लेकिन घर नहीं मिला? जी, लेकिन मैंने पुलिस वालों को बोला भी था मैं वापस जा सकती हूँ अपने घर। मुझे गांव का सारा पता था। उस टाइम पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं फिर वहाँ से, उन्होंने कहा आपको यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप आगे माइक दीजिएगा। नाम क्या आपका? नाम है मरियम। मरियम नाम है आपका? नाम मरियम का है? भी नाम है। अच्छा, मरियम, आपको याद है अपना बचपन? जी याद है। कहाँ है घर? कहाँ था? घर मेरी मैनी था मियाँ ने। यहाँ क्यों आई थी? जब माँ बाप छोड़ दिया था। अम्मी ने छोड़ा था यहाँ पे? जी। अम्मी खुद छोड़ने आई थी? जी। क्यों? तभी अब मैंने मुझे छोड़ दिया था। अम्मी अब्बू ने छोड़ दिया था? जी। कितने बहन भाई थे? 5। 5। जी। बाकी सबको भी उन्होंने नहीं छोड़ा? जी। बाकी अपने साथ रखे? जी। आपको यहाँ छोड़ दिया? वो बहनें थी वो? तक मैं इसकी बहन हूँ। सिर्फ आप बहन थी, बाकी भाई हैं? जी। अल्लाह करे जी कि हमारी ये काविश इसकी वजह से इनकी फैमिली इन तक पहुंच जाए। वैसे तो वो खुद छोड़ के गए, लेकिन शायद भाई ये सोच लें कि हमारी बहन यहाँ पर है। माइक आगे दीजिएगा। आपको याद है अपना बचपन? किस इलाके से आप? अफगानिस्तान। आप अफगानिस्तान से हैं? कितना अरसा हुआ यहाँ पे आए हुए? पता नहीं, इधर 2 साल हो गए। 2 साल यहाँ पे हो गए। 2 साल पहले कहाँ थी? किसी घर में काम करती थी। घर में अच्छा। काम करती थी। यहाँ तक कैसे पहुँची, कुछ याद है? मेरी अम्मी अपने नहीं थी, अबू अपने में था और दूसरे में थे, वो मारती थी, घर से निकाल दिया। ठीक है, घर से निकाल दिया। फिर आपको यहाँ पर कौन खुद आई या पुलिस छोड़ के गई? किसी के घर में काम करती थी, वो लोग मुझे मारते भी थे। फिर उन लोगों ने शावरी होम में छोड़ दिया। फिर इधर से आंटी लेकर आई। आप माइक आगे दीजिएगा माँ जी को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी हैं। अच्छा, थैंक यू। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी अच्छा, है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा। आपको पता है मेरी माँ का नाम भी बुशरा है? अच्छा, आप भी माशाल्लाह से दोनों मेरे बेटा बेटी आप भी बिल्कुल माँ जैसी हैं हमारी। मैं आई एम 52 ईयर्स। यहाँ तक कैसे पहुँची आप? मेरी भाभी ने मेरे से ना यानी लड़ाई की थी, तो इस वजह से फिर वो ये क्या है बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी, यानी कहते हैं वो एक आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है रोज़ इसका क्रिटिसाइज़ करना। जब मेरे भाई ने बाहर जाना अपने काम पे, बाद में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भाई के सामने नहीं करती, बाद में ना इसका करना स्टार्ट कर देती। उस घर में आप रहती थी, आपके भाई भाभी रहते थे? यानी बेटा मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ ना। मेरे बहन भाई माशाल्लाह से सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ये क्या भाभीयों को थोड़ा बहुत होता है ये क्या। फिर आप खुद यहाँ पर आ गए? बस वो बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा हद तो जो आप होता है खुद ना। से आगे किसी ने छोड़ा नहीं यहाँ पे? नहीं, मैं अपने भाई के साथ। अपने भाई? जी। भाई इधर छोड़ के गए? बेटा यानी मैंने खुद ही उन्हें कहा था कि आप मुझे कुछ अरसा ऐसी जगह आप ये क्या कर दें ताकि मेरी भाभी भी ठीक हो जाए ना। हाँ, मिलने आते हैं भाई या भाभी? हाँ माशाल्लाह से अब भाभी से हो गई ये अटैचमेंट। अच्छा, Okay. तो अब वापस भाभी जाएंगे? कहती है वापस आ जाए? अब यानी उन्होंने कहा है कि ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेटा दुआ करो। दुआ करते हैं हम अल्लाह आपके लिए ताला कि आप बहुत जल्द घर अपने दे भाइयों रहे के हैं, पास दे रहे हैं। वापस तो जाएं। यहाँ का क्या होगा? इतनी पॉजिटिविटी जो आपकी वजह से यहाँ पे है वो। कितने लोग आपके साथ अटैच हो गए? मैं मिलने आती रहूँगी। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने माशाल्लाह से आई एम ग्रेजुएट BA किया हुआ है। बीए किया हुआ है? BA किया हुआ। तो अच्छा, आपने माशाल्लाह वैसे कहा उनसे कि मैं जाना चाहती हूँ इस तरह किसी जगह पे, भाई ने क्या कहा? भाई तो नहीं मान रहे थे। हाँ, मान नहीं रहे भाई थे? तो नहीं मान रहे थे। भाई तो मेरी खातिर ये क्या भाभी से यानी क्या वो क्या लड़ते भी रहे, लेकिन वो भी बेचारा कब तक करे। और आपने ज़ाहिर है कोई भी फैसला किया तो उस टाइम की सिचुएशन देखते हुए, हालात देखते हुए आपने वो फैसला कर दिया। लेकिन चलें, विश यू गुड लक। और thank बड़ी खुशी you. होगी कि दोबारा जब कभी हम आए तो बस आप किसी से खबर सुने कि आप अपने घर में बहुत खुश रह रही हैं। अल्लाह ठीक आपको है हमेशा खुश बेटा, रखे। दुआ की। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका माँ जी? मेरा नाम तबिंदा है। आप कहाँ से हैं? मैं पीछे बालपुर साइड की हूँ। यहाँ कैसे आई? इसी और में मेरी शादी वाकंड में हुई थी। अच्छा, जी वाकंड में शादी हुई? जी, मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह, नीचे 2 महीने की थी, मैं उसको यहाँ लेके आई थी। क्यों? वो 3 माह की थी। क्यों ले आई? आज मैंने उसको यहाँ 16 साल की बड़ी की है।
آپ کو 16 سال یہاں پر ہو گئے ہیں جی 2 مہینے کی بچی کے ساتھ یہاں آ گئی تھیں. آپ کی شادی ہوئی واقعات میں بچی ہوئی آپ کی 2 مہینے کی, تو میں ڈیورس ہوئی تو پھر میں یہاں آ گئی. پہلے اپنے گھر گئی تھی, ماں ماما تھی میری اسٹیپ مدر, میں خود نہیں رہنا چاہ رہی کہ تانے سنوں باتیں سنوں, پھر میں اپنی بیٹی لے کے پھر ادھر آ گئی. ظاہر ہے جو حالات ہیں اس میں ظاہر واقعی بڑا مشکل, لیکن آپ نے کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ بیٹی ہے میری, میں اس بیٹی کو اس معاشرے میں بچا کے رکھوں, کسی چھت کے نیچے ہم ہوں, سیف ہوں, سیکیور ہوں, یہ سوچ کے میں چھت کے نیچے محفوظ تو رکھا ہوا ہے نا کہ مجھے بیٹی ذات ہوں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور ایدھی ہوم سے اتنا ہی, ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود ویلکم بیک. صبح سے آگے میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید, اور پروگرام میں آگے بڑھیں گے. کچھ اور موضوعات ہیں جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے, اور ایسے میں آج ہم بات تعلیم کی بھی کریں گے اور سکل کی بھی کریں گے, اور ایک ایسی فاؤنڈیشن جس کی بنیاد 2015 میں رکھی گئی, اب تک کیا اس نے کام کیا اس پر ہم بات کریں گے. معاون فاؤنڈیشن, اور 2015 میں شیخ پورہ سے اس کا آغاز ہوا تھا, اور جس طریقے سے سکولز کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ معیار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے, اسپیشلی سرکاری سکولز کی میں بات کروں گا, تو اب تک 136 سکولز ایسے ہیں جن کو انہوں نے, آپ اس کو اڈاپشن کہہ دیں, آپ اس کے آپریشنل مینجمنٹ کہہ دیں, سارا معاملہ معاون فاؤنڈیشن کے ہاتھ ہے, ذمہ داری کے ساتھ. تو بہترین تعلیمی سہولیات کا فراہم کرنا, یہ ان کا ویژن ہے. انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا سب سے بڑی بات, اور ٹیچرز ٹریننگ, تقریباً 2000 سے زائد اساتذہ کو ٹریننگ دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 34,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, ایک راستہ دکھایا گیا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دا اسٹوڈنٹس, ناٹ جسٹ دا اسکولز. جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو کیسے خواتین کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سکل بیسڈ پروگرامز کو لے کر آئے, تاکہ سکل کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں, روزگار کا حصول ہو سکے, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہ رہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. بالکل, اور اس میں کچھ گورنمنٹ سکولز بھی ہیں, کچھ سیمی گورنمنٹ سکولز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلی محلوں میں اکثر سکول کھل جاتے ہیں, کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا وہ سکول کی بنیاد رکھ دے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے اس کو آپریشنل آگے کرنا, اور ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس کو اسی لحاظ سے سکلز اور پڑھائی معیار کے مطابق دینا. تو یہ بیڑا بھی انہوں نے اٹھا رکھا ہے. تو اس پر بات کرتے ہیں جی. چیئرمین ہے معاون فاؤنڈیشن کے ریٹائرڈ محمد آصف سندیلا صاحب, فارمر لیول چیف بھی ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سر, بہت شکریہ. یہ جو آغاز کیا 2015 میں, آپ نے کیا سوچ کے آپ نے کہا کہ میں اس طرف آتا ہوں, یعنی ٹھیک ہے وہ نیوی سے کے بعد آپ نے کہا کہ اب فاؤنڈیشن کو ہی رکھی جائے کسی این جی او کے, اینڈ دین اسٹارٹڈ ود یور اون ولیج شیخ پورہ میں؟ میرا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے تعین کرتا ہے, تو میں جب ابھی چیف تھا, سروس میں تھا, تو میں نے ایک کتاب پڑھی 3 cups of tea, شاید آپ نے پڑھی ہو. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے, جو آتا ہے K2 سر کرنے کے لیے, بیمار ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ گاؤں لے جاتے ہیں, وہ ایک بناتا ہے آرگنائزیشن, اور اس کے بعد اس کی کنٹروورسی بھی بڑی آئی. 3 cups of tea کے بعد میرے ذہن میں تو کنٹروورسی ہی آئی تھی. 3 cups of deceit آئی ایک بک. اچھا, تو لیکن وہ اسائڈ, میرے لیے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے لگا کہ ایک باہر سے آدمی آ کے پاکستان, افغانستان, تاجکستان میں 200 سے زیادہ پروجیکٹ چلا رہا ہے, تو میں نے کہا ہم بھی چلا سکتے ہیں. یہ سوچ آئی. اس وقت میں ابھی ریٹائرمنٹ میں میرے سال سے زیادہ تھا, کام چلتا رہتا ہے. چیف بائی دا وے آپ کافی مصروف لوگ ہوتے ہیں, تو کرتے 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 پھر جب ریٹائرمنٹ کے پاس آئے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد میں نے اور کچھ نہیں کرنا. اچھا, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تعلیم اور ہنر پہ کام کریں گے. بائی دا وے آپشنز بھی بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بہت ساری آپشن, وہ بھی کر لیں. تو ہم نے فیصلہ کیا, یہ دیکھیں میں آپ کے گاؤں میں جا کے نہیں کام کر سکتا. ہم نے فیصلہ کیا کہاں سے کام کریں, میرے گاؤں سے, میرے اسکول سے. آپ کے اسکول؟ میں جہاں پڑھا خود, اچھا, ادھر سے ہم نے شروع کیا. اور ہمارا ماڈل کیا ہے, مقصد ہے ہمارا پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے گورنمنٹ اسکول میں, بنیاد بہتر کی جائے, اور بچوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے. نو کیوں پرائمری, یہ بنیاد ہے, ٹھیک ہوگی تو آگے بلڈنگ ٹھیک ہوگی. ایگزیکٹلی. کیوں گورنمنٹ اسکول؟ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں گورنمنٹ اسکول, آپ کو زمین لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, سارا کچھ ہے. کام کرنے سے پہلے ہم نے سوچا پہلے پتہ تو کریں مسئلہ کیا ہے. گورنمنٹ اسکول میں بہت مسائل ہیں, اور وہ بھی دیہی علاقوں میں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے ٹیچر ہے نہیں, ہے تو آتے نہیں, آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں, پڑھاتے نہیں ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ ہے مسئلہ.
اس کا حل پھر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, بہت لمبا چوڑا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن اب شکر ہے ہم ایسے موقع پہ آ گئے ہیں, ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اب ہمیں ویلکم کرتی ہے. تو اس میں ایگریمنٹ میں ہماری شرائط یہ ہیں کہ جب ہم ٹرین کر لیں گے ٹیچر کو 3 سال سے پہلے آپ ٹرانسفر نہیں کریں. جو کام ٹھیک نہیں کرے گا اس کو پھر آپ ہمارے اسکول سے لے جائیں گے. لیکن اچھی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں. پچھلے تقریباً 10 سال میں صرف 3-4 بار ہمیں کہنا پڑا ہے کہ اس کو لے جاؤ, ادروائز کام ٹھیک رہا ہے. لوگ ہمارے اتنے خراب نہیں ہیں. تو اب یہ ہے ہمارا مقصد. اور پھر ٹیچر کا ہونا, ٹیچر کی ٹریننگ کرنا, ان کی سپرویژن کرنا. اچھا, اسی کے ساتھ میں ایک اور بتا دوں, دوسرا ایک مسئلہ ہے ہمارا, ہماری سمجھ کے مطابق مسائل بہت ہیں. دوسرا مسئلہ ہمارے یہ کہ انگریزی, اگر میں آج کہوں آپ کو کہ انگریزی نہیں سیکھنی تو یہ بہت غلط بیانی ہوگی, کیونکہ انگلش لینگویج جو ہے وہ آج لینگویج آف ٹیکنالوجی, لینگویج آف انفارمیشن, لینگویج آف نالج ہے. ضرورت ہے آج کی نا, ضرورت ہے آج کی. لیکن انگریزی پڑھنا اور انگریزی میں پڑھنے میں بڑا فرق ہے. بچے کو اس زبان میں ہم نے پڑھانا ہے جو اس کو سمجھ آئے. ایک اسکول میں ایک کمرے میں ایک ٹی وی رکھا, ڈارک روم بنایا, 10ویں 9ویں 8ویں اس طرح شروع کیا. کچھ 6-7 مہینے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ بچوں کی جو سمجھ ہے اس میں بہتری ہے. تو ٹیچرز کو کیسے آپ لوگوں نے ٹرین کیا اور آگے کیا کیا آپ لوگوں کے پاس سکسیس سٹوریز ہیں؟ دیکھیں, جب ٹیچر ٹھیک ہوگا تو تعلیم ٹھیک ہوگی. ٹیچر اگر ٹھیک ہوگا تو درخت کے نیچے بھی پڑھا لے گا. ٹیچر جو ہیں ان کی ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے بچے کلاس میں کیسے جانا ہے, بچوں کے ساتھ ان کے کیسے ماحول بدل گیا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا کام شروع کیا. بہت سارے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں ابھی, لیکن ایک میں ضرور ذکر کروں گا, علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے لاہور میں. اور وہ ڈپلومہ بھی کراتے ہیں, ڈگری بھی کراتے ہیں, ایم فل بھی کراتے ہیں, اور شارٹ کورسز بھی کراتے ہیں, اور پھر آ کے اسکولوں میں آ کے بھی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن وہ پیسے کافی لیتے ہیں. تو ہم نے جب شروع کیا تو آپ نام سنا ہوگا ضرور, شاید ملے بھی ہوں, سید بابر علی صاحب, یہ پیکیجز والے جو ہیں اور لمز جنہوں نے بنایا. تو میں ان سے ملنے گیا, میں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں اور لیکن ہم ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں, اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس. تو وہ مجھے کہتے ہیں ایڈمل صاحب جی پیسے آئیں تے دے دینا, نہیں تو اسی آپے کر لیں گے. دیکھیں یہ اتنا بڑا ہمارے لیے ایک چینج تھی, سپورٹ. تو اتنے لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے. میں نے آپ کو سبق کا بتایا, ایک اسی طرح تعلیم آباد ہے, وہ بھی اسی پہ کام کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ٹیچرز ٹریننگ ہے یہ ہمارا بڑا ایک فوکسڈ اٹینشن ہے. پھر ہم نے کچھ جو فار ایگزامپل گلگت بلتستان میں ہم نے آغا خان یونیورسٹی کے انڈر ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر نارتھ کے نام سے, گلگت میں, ادھر سے بھی ٹریننگ کرائی. تو بہت سارے اب 8-9 سال ہو گئے ہیں, تو بہت اب خاصی ٹریننگ ہو گئی, ایک ماحول بن گیا نا, ماحول بن گیا. لیکن ٹریننگ از اے کنٹینیوس پروسیس, ایک بار نہیں کہ ایک بار ہو گیا تو. کیونکہ جب دور بدل رہا ہے تو ساتھ ساتھ نئے نئے میتھڈز کی طرف تو جانا ہوگا, بڑا ضروری ہے. اچھا صاحب, آپ کیونکہ سکلز کے پرسپیکٹو سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ سکلز کس طرح بچوں میں آپ ڈیولپ کریں, اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا بچیاں جب پڑھ گئیں, میٹرک انہوں نے کر لی, تو اس کے بعد بھی اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی, لیکن کچھ میری آپ سے بریک میں بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنی بزنسز بھی رن کر رہی ہیں. ایک جو لیول ہے وہ تو وہ بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کر لیا, ایف اے کر لیا, یا لیٹ سے مڈل کر لیا, تو وہ کچھ سمجھ کمپیوٹرز اور ان چیزوں پہ سمجھ آ جاتی ہے. کوئی ایک بہت بڑا ہمارا بچے ہیں اور بچیاں, اور رورل ایریا میں چونکہ ہم کام کرتے ہیں, جو اسکول نہیں گئے یا گئے ہیں تو 5ویں سے آگے نہیں گئے. ان بچوں کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس, آرٹیفیشل نہیں سمجھ سکتے. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کام کرنے ہیں کسی نہ کسی طریقے, ان کو اس نیٹ میں لانا ہے. تو پھر ان بچوں کے لیے ہم نے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جی بی میں ہم کرتے ہیں اپریکاٹ ڈی ہائیڈریشن یا فروٹ ڈی ہائیڈریٹ, ان کو سکھانے کے طریقے بتاتے ہیں تاکہ وہ پھل ضائع نہ ہو. بہت سارا پھل ہے جو گلگت بلتستان میں 60-70% خوبانی اور چیری ضائع ہو جاتی ہے, پہنچ نہیں پاتی مارکیٹ میں. تو ان کو, اور پھر کچھ ویلیو ایڈیشن. نمبر 2, پھر ہم ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کے لیے کہ کچھ بچے شیف ہیلپر بنا دیا,
ये जो होते हैं रिसेप्शनिस्ट, हमने अभी कुछ बच्चों को ट्रेन कराया है, वो न्यू टेक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, और ये बच्चों का डिप्लोमा जो है वो न्यू टेक और फिनलैंड से अच्छा जॉइंट है, और ये बच्चे माशाल्लाह इनका एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी गुड। ओके, ये भी किया। कंप्यूटर्स पे मैं अगर कहूँ तो कंप्यूटर्स पे हमने बहुत ये ज़्यादा जीबी में किया काम हमने, कि हम लोगों के साथ मिलके बच्चों को ये सारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, कराई भी है, कुछ वो काम कर रहे हैं। जो मेन है ना वो है हमारा जो छोटे लेवल वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे गांव में अगर आप जाएं ना, तो अगर आप पूछें कि आपने क्या सीखना चाहेंगे, ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे हमें कपड़े सीना सिखा दें और हमें ब्यूटिशियन का कोर्स करा दें। उन्हें नज़र आता है कि उसमें वो फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा है एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में हमने शुरू किया, तकरीबन 2000 बच्चे और बच्चियों को हमने ट्रेन किया है। ओके, और उनमें से 70+% जो है या तो कोई अपना काम करता है या कोई अपना बिजनेस चलाता है। सही। हम उनको बिलासूद कर्जा भी अखुवत से लेके देते हैं। अच्छा। तो वो फिर अपने भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी, फॉर एग्जांपल ब्यूटिशियन मेरे गांव से सीखा, कुछ उधर ही काम कर रही हैं, कुछ शेखुपुरा, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, कोई दुबई भी चली गई हैं, कोई कराची चली गई है माशाल्लाह। एंड आई एम श्योर कि अब तो बहुत सी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आती रहती होंगी। बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो अगर गिनने लग जाऊं तो मुझे सच्ची बात है कि शुरू में मैं करता था, अब तो बहुत है माशाल्लाह, और लड़कियां भी लड़के भी। अच्छा, एक और मैं बात ज़रूर कहूँगा, तालीम में जो है ना, अलिफ बे 2+2 के अलावा इंसान बनाना जो है ये एक बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हमने एक बड़ा और बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ मिलके हमने एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाया। अब हमारे स्कूलों में सिर्फ अलिफ बे 2+2 नहीं पढ़ाया जा रहा, वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वीडियोज़ हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अंग्रेज़ी सिर्फ ABC नहीं है, स्पेलिंग भी कंपटीशन है, बच्चे खड़े होकर बोलेंगे। बच्चे जो हैं, ये गांव के गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये। एक और, जब हमने शुरू किया तो 320 बच्चे थे टोटल। गर्ल्स स्कूल है, मिडिल स्कूल, सही, 142 बच्चियां थी। विद इन 1 ईयर, बल्कि 6-7 मंथ्स, वो तकरीबन 340 हो गई। लड़के थे 180, वो तकरीबन कोई 370 हो गए। अब वो माशाल्लाह लड़के जो हैं वो 600 के करीब हैं, लड़कियां 400 हैं, और रिजल्ट जो हैं बेहतर हो रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन ज़रा आपने जितने कम वक्त में हमें मोविन फाउंडेशन से मुतालिक आगाह किया। वक्त चूँकि मुख्तसर था, हमें नाज़रीन से इजाज़त लेनी है क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।